बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख्वाब क्या कहते हैं आपके खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दवर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद है आपके बताए गए ख्वाबों के हवाले से ये बताने के लिए कि ख्वाब क्या कहते हैं। आपकी मेरी जानी पहचानी शख्सियत है, बहुत मशहूर शख्सियत है। ख्वाबों के हवाले से एक माशाल्लाह पूरा दर्स देते भी हैं और दर्स रखते भी हैं, जनाब हाफिज़ मुफ्ती सुलैमान अमजदी साहब। लाइन खूबसूरत वाक़या जो मैं पढ़ रहा था, मेरी आदत है मैं इंट्रो में आपसे शेयर करता हूँ कि एक खातून बड़ी इबादत गुजार अल्लाह की बंदी थी, हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहा करती थी। जब उनके पे नज़े का वक्त आया तो उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की, आसमान की जानिब निगाह उठा के ऐ अल्लाह पाक मरते वक्त मुझे रुसवाई से बचाना और क़यामत के दिन मुझ पर रहम फरमाना। उनका इंतकाल हो गया, तदफीन हो गई। उनका बेटा उनसे बड़ा प्यार करता था और वह हर जुम्मत मुबारक के दिन जाके माँ की कब्र पर बैठ कर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तिलावत किया करता था। एक दिन वालिदा मोहतरमा उनके ख्वाब में बेटे के आईं। बेटे ने पूछा, अम्मा जान आप कैसी हैं? फरमाया, अल्लाह पाक का बड़ा रहम व करम है मेरे ऊपर और मेरी कब्र को कुशादा कर दिया गया है और मेरा बिछौना रेशम का बिछौना तकिए हैं, मैं बहुत राहत और सुकून से हूँ। और ए बेटा, जब तू मेरी कब्र पे आके तिलावत कुरान मजीद फुरक़ान हमीद करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जब तू अलकबूर को भी सवाब इसाल करता है तो बहुत खुश होते हैं और सब मुझे आके मुबारकबादें पेश करते हैं। तो बेटा, मेरी नसीहत है कि तू मेरी कब्र पे आने का ये सिलसिला तोड़ना नहीं और हमेशा इसी तरह मेरी कब्र पे आके मेरे लिए इहसान करते रहना। जी हाँ नाज़रीन, माँ बाप तो बहुत प्यार करते हैं अपनी औलाद से, तो औलाद पे भी फ़र्ज़ है कि माँ बाप का हक़ अदा करें, उनकी ज़िंदगी में भी करें, उनके मरने के बाद भी करें। कि तो मुफ्ती साहब से हम बात करेंगे कि माँ बाप की कब्र पर हाज़िर रहना शरीयत मुताहरा में किस कदर लाजिम है। आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, उन दिए गए टेलीफोन नंबर पर हमसे रब्ता करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हम आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप बताइएगा ख्वाब क्या कहते हैं, मुफ्ती सुलैमान अमजदी साहब बताएँगे कि आपके ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो सब माँ बाप के हुकूक़ का तायुन किया गया है शरीयत मुताहरा में और बहुत ज़ोर दिया गया है, लेकिन हम लोग शायद ये समझते हैं कि हयात तक ही उनके हुकूक़ हमारे ऊपर वाजिब हैं। लेकिन जो इस ख्वाब के हवाले से या वैसे शरीयत में माँ बाप की कब्रों पे जाकर ईसाल करने की क्या अहमियत है शरीयत मुताहरा में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आपने बहुत ही अहम क्वेश्चन पूछा है। मामला ये है कि हमारा तो पूरा इस माशरे का जो मामला है वो बिल्कुल बरअक्स हो चुका है, उलट गया था। हम तो आशकार भाई ज़िंदगी में ख्याल नहीं करते तो मरने के बाद क्या ख्याल करेंगे। तो हमें तो उनकी कदर ही नहीं है। माँ बाप की कदर उनसे जाने कि जिनसे माँ बाप छिन चुके हैं और जिनके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं, तो उनसे कदर जाने कि माँ बाप की कदर क्या होती है। बाप सायेदार दरख्त होता है, माँ ठंडी छाँव होती है। तो और इस पर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने अशार में लिखा है माँ बाप की अहमियत के बारे में। तो बहरहाल कुरान करीम में देखें, जहाँ पर है फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरुमा, कि उन्हें झिड़कना मत, उनकी बारगाह में उफ़ तक ना कहना। ये उफ़ जो है ये बेजारी का सबसे खफीफ कलिमा है, बेजारी का सबसे हल्का जो है ना इजहार है। जब ये करना मना है तो फिर गालम गलोच करना, उनसे बदतमीज़ी करना या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक के उन पर हाथ उठाना, तो ये कितना बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इससे आप अहमियत को समझेंगे, कुरान करीम में जहाँ पर अपनी इबादत का जिक्र फरमाया, साथ ही वालिदैन से हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया। देखें, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना। इस तरह कई मकामात पर है कि हमने बनी इसराइल से अहद दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और वालिदैन के साथ नेकी करें। तो उलमा फरमाते हैं कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत से मुत्तसिल नेकी का हुक्म क्यों दिया, तो फरमाया कि उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला हमारा हकीकी खालिक है, वो हमें पैदा फरमाने वाला है। लेकिन दुनिया में अगर हमारे माँ बाप ना होते तो सबब ना होता, तो हमारा दुनिया में आने का सबब ही ना होता, हम ना आते। तो दुनिया में आने का सबब चूंकि वालिदैन बने हैं तो अल्लाह ताला खालिक हकीकी है, तो फरमाते हैं मेरी इबादत करो। और दुनिया में अगर किसी इंसान का यानी अजीज़ व क़ारिब में दुनिया में किसी का अगर तुम पर बहुत बड़ा एहसान है तो वो तुम्हारे वालिदैन का है, तो उनके साथ उससे
سلوک کرتے رہنا. تو جس طرح زندگی میں اس سے سلوک ہے تو اس طرح اخروی زندگی میں جب وہ ہم سے بچھڑ جائیں تو تب بھی ان کے ساتھ اس سے سلوک کرنا ہے, تب بھی ان کے حقوق جو ختم نہیں ہوتے, وہ ہمیں ادا کرنے ہیں. مثال کے طور پر یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہاری ماں نہیں ہے, خالہ ہے, اور تمہاری ماں کی جگہ ہے, اس کے ساتھ اس سے سلوک کرو. اچھا تمہارا باپ اگر نہیں ہے تو باپ کے اگر دوست ہیں جن کو وہ دنیا میں چاہتا تھا تو ان سے حسن سلوک رکھو تو تمہارے باپ کی روح خوش ہوگی. اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن خاص طور پر جو اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کو گیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا. تو یہ اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ والدین کے حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اور میں ایک بات عرض کروں گا کہ عام مردہ ہو جو اور اس کی قبر پہ ہم جائیں تو حدیث پاک میں ہے کہ یسمعوا قرع نعالہم, یا جب ہم سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور کہ سلامتی ہے تم پر ایک قبر والو, تو ظاہر ہے کہ وہ جواب بھی آتا ہوگا نا. پھر اس کے بعد جب ہم جاتے ہیں تو یسمعوا قرع نعالہم, وہ ہمارے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. تو کوئی اپنی مرحومہ ماں کی یا مرحوم والد کی قبر پر جاتا ہوگا اور وہ اس کی جوتے کی آہٹ بھی سنتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کتنا ان کی روح خوش ہوتی ہوگی, کتنی دعائیں دیتے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ حقوق کی رائٹس پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ موسیٰ, آپ نے بہت کم وقت میں بہت اچھا خوبصورت درس دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب عمل بنائے. ناظرین آج کے پہلے کالر کو شامل کر کے سنتے ہیں ان کا خواب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حفظ آباد سے بات کر رہی ہوں. اور میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے تھے چھوٹے چھوٹے. میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں قبریں بہت زیادہ دیکھتی ہوں, جیسے کہ لاسٹ ٹائم میں نے کال کی تھی لیکن وہ ڈراپ ہو گئی. میں قبریں بہت زیادہ دیکھتی ہوں. تو میں نے جو لاسٹ ٹیوزڈے خواب دیکھا اس میں نے دیکھا کہ میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہوں اور رستے میں وہ میرا کزن جو ہے وہ نا اسٹاپ کرتا ہے. تو ادھر میں دیکھتی ہوں راستے میں کیا کرتا ہے آپ کو, وہ مطلب کہ ایک جگہ پر کار اسٹاپ کرتا ہے, روکتا ہے. اچھا گاڑی روکتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں جی. تو وہ میں دیکھتی ہوں ہم دونوں باہر نکلتے ہیں کار سے تو دیکھتے ہیں کہ قبرستان ہے. تو میں دیکھتی ہوں کہ قبرستان میں جاتی ہوں اور آگے جا کر دیکھتی ہوں کہ قبریں بہت زیادہ سجی ہوئی ہیں, ڈیکوریٹ کی گئی ہے فریش گلاب کے پھولوں سے. تو اور بھی مختلف جو ڈیفرنٹ پیس ہوتے ہیں ڈیکوریٹ اس سے ساری سجائی گئی ہیں قبریں. لیکن دوسری طرف میں دیکھتی ہوں کہ ایک جگہ پہ مطلب کہ قبریں ہیں لیکن وہ جگہ بہت کم ہے لیکن قبریں بہت زیادہ بڑی تانگ ہے, ان کی حالت بھی بڑی خراب ہے. تو یہ بتائیں کہ جو آپ کے ماموں کا بیٹا ہے ان سے پوچھیں ان کی ایج کتنی ہے, آپ کے کزن کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 18 برس. اور آپ کی عمر اور آپ کی؟ میری 20. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب نے نوٹ کیا. بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. میں عمان سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. میرا خواب یہ ہے, میں عمان میں رہتی ہوں, پاکستان میں. میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے پیچھے گھر ہے تو وہ عورت فوت ہو گئی ہوئی ہے تو وہ چاول بانٹ رہی ہیں. تو مجھے کہتی ہیں کہ تم بھی چاول کھا لو. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ نا میں نماز پڑھ لوں تو پھر میں چاول کھاؤں گی. اور میں نماز پڑھتی ہوں, نماز پڑھ کے تو پھر میں ان کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے چاول دیتی ہیں تو میں پھر وہ کھاتی ہوں. دوسرا میرا یہ ہے کہ میری نانی امی فوت ہو گئی ہے تو میرے 4 سال ہو گئے, میرے بچے نہیں ہیں. تو میری نانی امی کے ساتھ ایک عورت بیٹھے تھے, اس نے وائٹ کپڑے پہنے. ایک منٹ, آپ کی نانی فوت ہو گئی, آپ کی شادی کو 4 سال ہو گئے, آپ کے بچے نہیں ہیں, اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھتی ہوں کہ ان کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے, وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوتا ہے. میں ان کو کہتی ہوں کہ میرے بچے نہیں ہیں. میری نانی امی کہتی ہیں آؤ میں تمہیں اس عورت کے پاس لے کے چلتی ہوں, یہ تمہیں بتائیں گے کہ بچے ہیں کہ نہیں ہیں. تو وہ میں جاتی ہوں, وہ کہتی ہیں کہ نا تم پاکستان جاؤ, علاج کروا کے آؤ, پھر تمہیں ہو جائیں گے بچے. اچھا ٹھیک ہے. ویسے حقیقی زندگی میں آپ کی اولاد ہے؟ جی نہیں. اچھا نہیں ہے. چلے میری بہن بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا خیال ہے جی وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جلن سے بات کر رہی ہوں. جی ذرا سے اونچی آواز میں بولیے گا پلیز, ہم سن نہیں پا رہے ہیں. سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے.
جی مجھے اپنے خواب بیان کرنا ہے. آواز سمجھ میں نہیں آواز نہیں آ رہی میری بہن, ذرا سا اونچی آواز میں بات کریں, کنٹرول تھوڑا ہمارا ہیلپ کرے پلیز. جی میں نے اپنا خواب بیان کرنا ہے. جی جی فرمائیے. میں خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک سانپ جو سر اٹھا کے بیٹھا ہوتا ہے اس طرح کی طرح. آپ کے گھر میں ایک سانپ ہے, دیکھ رہا سر اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے. جی جی زمین پہ کھڑا ہوتا ہے. اس میں دیکھتی ہوں کہ کہاں جائے گا. پھر سب گھر والوں کو دکھاتی ہوں, سانپ سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر دیکھتی رہتی ہوں. اچھا, آپ اس کو دیکھتی رہتی ہیں تھوڑے فاصلے میں بیٹھ. میں اپنی جگہ سے ہلا تو ماروں گی اسے, پھر ایک دم وہ میری طرف آتا ہے لیکن وہ بہت چھوٹا سا ہو جاتا ہے, ایک آنکھ جتنا, اور اس کا رنگ سبز ہو جاتا ہے. رنگ سفید ہو جاتا ہے, آپ کی طرف آتا ہے, چھوٹا ہو جاتا ہے. پھر میری طرف آتا ہے اور میرے بائیں پاؤں پر کاٹ لیتا ہے. کاٹ لیتا ہے, سامنے سے بڑا ہوتا ہے, قریب آتا ہے تو چھوٹا ہو جاتا ہے, اور قریب آ کے آپ کے بائیں پاؤں پہ کاٹ لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا, اور پھر میں سمجھ دیتی ہوں تو آپ مار دیتی ہیں اسے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ کچھ پریشان ہے, کالا سا نشان بن جاتا ہے, پاؤں پہ کالا نشان بھی بن جاتا ہے. اچھا جی, جب میں اسے دھواتی ہوں تو اس سے پاؤں میں سے کچھ نکلتا ہے جہاں چھوٹے سانپ میں ڈھسا ہوتا ہے, لیکن مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا وہاں سے. اچھا, پاؤں میں زخم کو آپ دباتی ہیں تو اس میں سے مواد نکلتا ہے. نماز وغیرہ کی آپ پابند ہے, نماز کی پابند ہے میری بہن؟ جی نماز پڑھتی ہیں؟ ہاں جی. چلے, کچھ پریشانی تو نہیں کوئی ہے؟ پریشانی تو نہیں, مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کو. پریشانی کوئی بھی نہیں ہے. چلے, اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتی جی ایک اور بیان جی فرمائیے. جتنی آواز سے انہوں نے کیا اس طرح آواز مجھے بالکل نہیں آ رہی. مفتی صاحب سن نہیں پا رہے, اس لیے بار بار آپ کے سوال کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اچھا, کال ڈراپ ہو گئی. چلے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شیرو پور سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. جی میں اکثر رات کو دیکھتی ہوں, کبھی میری شادی ہو رہی ہے, کبھی میری منگنی ہو رہی ہے. اچھا, آپ میرڈ ہیں سنگل ہے؟ نہیں, ان میرڈ ہوں. ان میرڈ ہے آپ. رشتے وغیرہ ایک اور میرے بھائی کا میرا ایک اور خواب ہے. بھائی میرے شو پہ تھے تو وہ دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ایک دم زنزلہ آیا, بہت تیز زنزلہ. تو نہ میں شاپ کے باہر کھڑا ہوا ہوں, میں نہ اتنا تیز زنزلہ ہے کہ میں شاپ سے باہر سے نہ اندر چلا گیا ہوں, زمین پہ گر گیا ہوں. اچھا, ایک اور بھائی ہیں وہ بھی گر گئے ہیں, پاپا ہیں وہ بھی گر گئے ہیں. اچھا, تو بہت تیز زنزلہ ہے. تو میں جلدی سے نا پاپا کو لے کے نا دوسرے شاپ پہ چلا گیا ہوں, دوسرے بھائی کا پتہ کرنے. ادھر سے واپسی پہ آ رہا ہوں نا, تو ہاتھ میں میرے بچہ ہے. اچھا, یہ آپ کے بھائی کا خواب تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یقیناً آپ کو تجسس ہوگا, اتنا خوبصورت خواب ہے, یہ کہتے کیا ہے. چلے میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنیں. جی مفتی صاحب. اچھا, بہن نے ہارون عباس سے یہ پوچھا کہ قبریں بہت زیادہ دیکھتی ہیں, اور دوسرا خواب ہے کہ اپنے ماموں کے. اچھا وہ سب ایسا نہ کر لیں کہ ہمیں جانا ہے تھوڑا سا باہر بریک پہ, ٹھیک ہے, پھر آ کے تفصیل صاحب سے لیں گے. ناظرین آپ کہیں نہیں جائے گا, ہم حسب وعدہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. لیتے ہیں شارٹ بریک ہیں, ہم حسب وعدہ ایک مختصر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں سانگر سے. جی 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 میں نے نا یہ بتانا تھا کہ مفتی صاحب سے کہ مجھے نا خواب میں اکثر میں بہت پانی دیکھتی ہوں, کبھی میں اس پانی میں ڈوبی ہوتی ہوں, کبھی میں باہر ہوتی ہوں. ہوتا ہے, گدلا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ پانی صاف ہوتا ہے میلا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے پانی. گندا پانی. اور دوسرا یہ کہ ایک دو مرتبہ میں نے سونا بھی, 2-3 خوابوں میں نے سونا دیکھا ہے کہ مجھے کوئی دے رہا ہے, گولڈ گھومتے نہیں ہوتے. جی, اور چاول میں نے نا اپنا ٹھیک نہیں تھی, مجھے سیب کا مسئلہ ہو گیا تھا, پتہ نہیں وہ کسی جادو کے ذریعے ہوا یا ویسے ہوا. تو اس دوران نا میں نے خوابوں میں دیکھا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا تب یہ چاول میں کھا رہی ہوں. میرے ابو فوت ہو گئے, اس کے ساتھ بیٹھی ہوں, میں چاول کھا رہی ہوں. کبھی مسر ہوتے ہیں, مسر کی دال ہوتی ہے نا, وہ ہے اس کے اوپر, وہ چاول بہت کھائے میں نے نا خوابوں میں. اور پھر یہ پانی اور. اچھا آپ میری بہن روبینہ بہن یہ بتائیے, آپ میریڈ ہیں سنگل ہیں؟ میرڈ ہوں, بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو؟ سب پوچھ رہے ہیں. پریشانی کوئی نہیں ہے گھر کی, صرف یہ مسئلہ ہے جو میں نے بتایا نا کہ بیماری کا. اچھا, بیماری کس کو ہے؟ کس قسم کی بیماری ہے آپ کو؟ سیب وغیرہ جادو نہیں ہوتا, پتہ نہیں جادو کے ذریعے. اچھا یہ بتائیں میری بہن کہ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ وہ سلائی کا کام کرتے ہیں. سلائی کا؟ درزی ہیں, لیڈیز درزی ہیں. آپ نماز کی پابندی فرماتی ہیں؟ جی ابھی میں پڑھتی ہوں, پہلے نہیں پڑھتی تھی, لیکن یہ کہ ہم اتنے وہ امیر نہیں ہیں, بہت غریب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے روبینہ بہن سانگڑ سے آپ پروگرام میں شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. بھائی ہم بھی اس وقت. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے؟ جی میں ناز فرام ملتان. جی جی فرمائیے. جی وہ میری امی نے خواب دیکھا ہے, وہ کہتی ہیں کہ 2 قرآن پاک ہیں اور درمیان میں سورۃ یاسین ہے, اور یہ سوچتی ہیں کہ میں ان میں سے کیا پڑھوں. ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے
وہ کہتی ہے کہ سورۃ یاسین کا ختم کرو. سورہ یاسین کا ختم کراؤ. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا مفتی صاحب کو اور پوچھنا بھی خواب دیکھا میری امی نے, وہ کہتی ہیں کہ سفید پانی ہے, بہت زیادہ سفید پانی. اچھا پر دوسرا خواب دیکھا سفید پانی ماں نے دیکھا ان کی والدہ نے. جی جی میری امی نے دیکھا. اچھا مہناز یہ مفتی صاحب کو پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کو کوئی پریشانی ہے گھر میں؟ جی حالات تھوڑے سے کچھ خراب تو ہے نا فائنینشلی تھوڑی سے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو کثیر مال عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر منتظر ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں عابد بات کر رہا ہوں جی, شور کوٹ سے. جی جی فرمائیے. جی میری والدہ صاحبہ کچھ دن پہلے فوت ہوئی تھی, پھر بچی بھی فوت ہوئی تھی. تو رات کو نا میری بیگم کو نا میری والدہ صاحبہ ملتی ہے خواب میں, اندر بیٹھی ہوتی ہے, سفید کلر کا سوٹ پایا ہوتا ہے, وہ بہت روتی ہے. میری بیگم کے گلے کے ساتھ لگ کے نا بہت زیادہ روتی ہے. ہاں بہت روتی ہے, پھر جاگ ہو جاتی ہے. اچھا روتی آپ کی مرحوم والدہ دکھائی دی آپ کی وائف؟ جی جی میری والدہ سے وہ فوت ہو گئی تھی نا, میری وائف کے خواب میں نا وہ ملتی ہے. اچھا آپ کی یہ خواب کس وقت دیکھا؟ کل رات کو دیکھا تھا. کل رات کو دیکھا. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. اب ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ خواب کیا کہتے ہیں. جی جلدی کریں کیونکہ پھر آخر میں آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب جلدی بیان کریں, تاکہ ہم تعبیرات بھی ان تک پہنچائیں نا. جو پہلا خواب ہے بہن کا ہارون عباس سے, قبریں بہت زیادہ دیکھتی ہیں. پھر دوسرا جو خواب دیکھا کہ اپنی کزن کے ساتھ خالہ کے یہاں جا رہی ہیں, راستے میں وہ ڈراپ کرتے ہیں تو وہاں بھی قبریں زیادہ ہوتی ہیں. دیکھیں قبریں دیکھنا یا قبریں زیادہ دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو صاحب خواب ہے اسے فکر آخرت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں مسلمان تو فکر آخرت کرتا ہے, وہ تو کرتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے نا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. یہ بڑی خصوصی بات ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں, ایک تو ان میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ دیتے ہیں, دینے سے کبھی کتراتے نہیں. لیکن دوسری اہم خصوصیت جو قابل توجہ بات ہے اشکار بھائی, وہ یہ ہے کہ ان کے دل ہمیشہ اس بات سے لرزتے ہیں, دہل جاتے ہیں کہ انہیں مر کر اپنے رب کے حضور لوٹنا ہے. تو یہ جو فکر آخرت ہے نا, یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ دنیا میں اتنا منہمک نہ ہو جائے کہ بالکل فکر آخرت کو چھوڑ دیں, اور ڈے آف ججمنٹ یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یوم الدین کہتے ہیں, مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک, کہ ڈے آف ججمنٹ کا اونر جو ہے, اس کے جو خالق و مالک ہے, اس کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے اور ایک ایک بات کا ہمیں جواب دینا ہے. تو فکر آخرت جب کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ قبر جب دکھائی جاتی ہے, عام طور پر بندہ خواب میں دیکھتا ہے تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ جس دنیا میں تم منہمک ہے اس دنیا میں منہمک مت ہو. اس دنیا میں منہمک ہو کر اتنا نہ کھو جا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھول جا. تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا بھی ہے نا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, کہ فرمایا کہ دنیاوی زندگی فقط کھیل کود اور تماشا ہے, اصل زندگی اخروی زندگی ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑا بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو فانی زندگی کو باقی زندگی پر ترجیح دیتا ہے, یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے, وہ بڑا احمق شخص ہے. تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری سے منہ نہیں موڑنا چاہیے, اپنی آخرت جو ہے فکر آخرت کو بڑھا کر آخرت کی تیاری میں مگن رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد بہن نے یہ پوچھا عمان سے کہ ان کے گھر کے پیچھے ایک گھر ہے, وہاں ایک خاتون تھی جو کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے, یہ وہاں جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ چاول تم بھی کھاؤ. تو یہ پھر کچھ کام کرنے کے بعد پھر چاول جو ہے وہ کھاتی ہیں. مرحومین میں سے کوئی اگر خواب میں آئے اور آ کر, یعنی بالعموم میں عرض کر رہا ہوں, آ کر کچھ دے تو مرحومین میں سے کسی کا دینا وہ انتہائی اچھا ہوتا ہے. اور خاص طور پر جو جنہیں ہم پہچانتے ہیں, جو عزیز و اقربا میں سے ہیں یا کوئی آس پڑوس میں سے ہیں, ان کو دیکھنا کہ وہ آپ کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ آپ کے خاص طور پر دنیاوی اعتبار سے انتہائی اچھا ہے. کسی معاملے میں بھی
یعنی آپ کو خوشخبری کا اشارہ مل سکتا ہے یا اللہ رب العالمین آپ کو خوشی عطا فرما سکتا ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے نا. تو بس یہی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین خوشی عطا فرمائے اور اس خوشی کو برتنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آپ کو شکر خداوندی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، چونکہ چاول کھانے کی چیز ہے، رزق ہے، ٹھیک ہے نا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بغیر حساب کے جسے چاہے. تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی فائنینشلی معاملات آپ کے صحیح نہیں ہیں تو وہ انشاءاللہ درست ہونے کی طرف انشاءاللہ اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ کرم فرمائے گا. پھر بہن کہتی ہیں کہ نانی مرحومہ کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک خاتون ہے جنہوں نے وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہے، اور یہ ہماری بہن جو ہے نا کہ بتا رہی ہے کہ بے اولاد ہیں، میرڈ ہے اور شادی کو 3-4 سال گزر چکے ہیں لیکن بے اولاد ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ پاکستان جاؤ اور وہاں پر علاج کرواؤ تو تمہارا علاج ہو جائے گا. میں اس میں 2 زاویوں سے عرض کروں گا کہ آشکار بھائی آپ یہ بات جانتے ہیں، روز روشن کی طرح آیا ہے یہ بات کہ ہماری جس بہن کے یہاں سال گزرنے کے بعد اگر اولاد نہ ہو تو وہ بیچاری بڑی بے چین ہو جاتی ہیں. پھر ان کی بے چینی تو ایک الگ جگہ، ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں، جو سسرال والے ہوتے ہیں، وہ بھی طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے اور یہ اولاد وہی عطا فرماتا ہے. تو پھر ان کی پریشانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال اگر بہت زیادہ پریشانی ہے اور ہر وقت آپ یہی سوچتی ہیں اٹھتے بیٹھتے، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، یہ خواب ہمت میں کہوں گا کہ بندہ جو سوچتا ہے خواب میں وہی دیکھتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارملی پریشانی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ علاج کروائیں. اور دوسرا یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ پاکستان میں اگر علاج کروائیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے. بعض اوقات خواب میں اس طریقے سے اشارہ کر دیا جاتا ہے اور اس کی تعبیر جو ہے وہ یہی نکلتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے یہ پوچھا کہ گھر میں سانپ ہے اور اس نے اپنا پھن اٹھایا ہوا ہے، یہ تھوڑے فاصلے پر یہ بیٹھی ہوئی ہیں. قریب آتا ہے تو ایک تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، دوسرا وہ وائٹ کلر کا ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ ان کو کاٹ لیتا ہے. اس کاٹنے کا نشان ان کے اس کاٹنے کے مقام پر موجود بھی ہوتا ہے، کالے رنگ کا نشان، اور یہ پھر اس کے بعد اٹھ جاتی ہیں، کہتی ہیں میں نے اس کو مار دیا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دشمن کوئی موجود ہے اور جو مکمل آپ کی طاقت میں ہے، کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے، دیکھیں دور ہے تو بڑا ہے، قریب ہے تو چھوٹا بھی ہو چکا ہے، اور وہ یعنی سفید کلر کا ہو چکا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اگر آپ کے غائبانہ یعنی جب آپ موجود نہیں ہوتی تو آپ کا پکا دشمن ہے، جب آپ کے سامنے ہے تو بعض اوقات میٹھا بھی بن جاتا ہے. ایکس وائی زیڈ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے میٹھے پن میں میٹھا زہر ہے جو وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے. اور خواب کی تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہلکا پھلکا اگر آپ نے احتیاط کا مظاہرہ نہیں کیا تو ہلکا پھلکا کہیں وہ آپ کو جو ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن نتیجہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے بس فرمائے گا. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا میری بہن کہ ایک تو نماز کی پابندی فرمائیں اور تواتر کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد 11 بار سورہ فلق، 11 بار سورہ ناس والآخر درود شریف بھی پڑھ لیں. 11 بار پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، جتنی استطاعت ہو، چاہے وہ 1 روپے کی کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ دیں. انشاءاللہ جو بھی دشمن ہوگا بے بس اور لاچار اللہ رب العالمین اسے فرمائے گا. اس کے بعد بہن کہتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ شادی ہو رہی ہے، کبھی منگنی ہو رہی ہے اور یہ شادی شدہ نہیں ہے. تو اب خواب میں دیکھیں آشکار بھائی آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جہاں ذرا سی جو ہماری بہنیں ہیں آج کے اس معاشرے میں اگر خاتون 25 سال سے ابو ہو جائے تو اس کا رشتہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جہاں خواتین کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ان کی یوں سمجھ لیں کہ ایک ذہن سائیکو کی طرف چلا جاتا ہے، نفسیاتی کیس کی طرف چلا جاتا ہے، نفسیاتی ہو جاتی ہیں، بار بار سوچتی ہیں. اگر ایسی سچویشن ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایک نارملی سوچ ہے، فکر بھی ہے، آپ کے گھر کے بڑوں کو بھی فکر ہے، تو انشاءاللہ یہ خواب بتا رہا ہے کہ ان قریب آپ کا جو رشتہ ہے وہ اچھی جگہ پر انشاءاللہ ہو جائے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھا صالح رشتہ عطا فرمائے. وہ سر یہاں پہ ایک تھوڑا سا ہم وقفہ لینا چاہ رہے ہیں. ناظرین آپ کہیں نہیں جائے گا، ملتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، خواب کیا کہتے ہیں آج کے اس پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس کا آغاز بھی آپ ہی سے کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی میری بہن کون, کہاں سے بات کر ہیلو رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ سر میں چشمہ سے بات کر رہی ہوں. جی میں ہماری چشمہ سے بات کر رہی ہوں. میرے جو ہے نا, مجھے رات خواب آیا ہے کہ ہم لوگ کہیں سفر سے آ رہے ہیں. میرے والد صاحب مرحوم بھی, میرے بھائی مرحوم بھی میرے ساتھ ہیں, اور میرے والد صاحب بھی ساتھ ہیں, مرحوم ہے میرے والد. تو ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے, تو پھر ہم راستے سے گھر آئے تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا ہمارے امی کے گھر پہنچے, تو امی کے گھر ایک بھینس کھڑی تھی. میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بھینس کا دودھ دو کھلاتے ہیں, دودھ تقریباً 2-3 کلو ہوتا ہے. تو اس میں نا مچھلی اس دودھ میں, اور ایک ایسے لگتا ہے کہ اڑنے والے جو سانپ ہوتے ہیں نا وہ تھے اس کے اندر, دودھ کے اندر. جیسے کوئی اڑنے والی چیز ہوتی ہے تو ایسے اڑ کے, اور ایک میرے کپڑوں کے اندر ہی چلا جاتا ہے, اور مجھے وہ ڈس بھی لیتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد مجھے کوئی بتاتا ہے آپ یہاں جائیں یہاں جائیں. ہم ادھر گئے تو وہاں پہ میں وہ سارا ماجرا سناتی ہوں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے دم بھی دیتی ہیں اور کہتی ہیں آپ کو کوئی نظر ہے, آپ کے جادو ہے, یہ اچھا یہ چھوڑیں, سمجھ گیا. بہت سے کتے یہ بتائیے میری بہن, اب سمجھ گئے, مجھ سے آپ کو پوچھنا تھا جواب. اور میرے اوپر پڑتے ہیں, مجھے کاٹتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ میری میرے بہن ہسبینڈ ملازمت کرتے ہیں اٹامک میں. کچھ پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی وغیرہ تو نہیں ہے آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ کو؟ نہیں, اوور آل پریشانی نہیں ہے, لیکن کتنے دنوں سے نا 3-4 دنوں سے مجھے بےچینی ہے, بےچینی سی بےچینی ہے آپ کو. ٹھیک ہے میری اور بہن. میں پھر نا اس دوران میرے ہسبینڈ جو کہتے ہیں, میرے ابو بیٹھے ہوتے ہیں, تو میرے ابو جو ہے نا کہتے ہیں بھائی چلو میں تمہیں نا دم کر دیتا ہوں. وہ چرپائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جہاں پہ پاؤں والی سائڈ ہوتی ہے وہ پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے ایسے دم بھی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے, اور کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بول رہی ہوں, اور میں نے اپنا خواب سنانا ہے. میرے 3 خواب ہیں. جی فرمائیے. جی میں نے ایک دفعہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ نا میری ساس کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا, آپ نے خواب میں دیکھا آپ کی ساس کا انتقال ہو چکا ہے, یعنی ان کا ریئل میں انتقال ہو چکا ہے. اور نا میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور میں بیٹھے ہوئے نا ایک بہت بڑا میدان سا سفید, جیسے برف نہیں پڑی ہوتی ایسی, اور وہ اور میں نا بیٹھے ہوئے دہی کھا رہے ہیں, اور دہی بہت میٹھی ہے, اور اس میں سے وہ بوٹیاں نکال کے کھا رہی ہیں, اور ہم دونوں بہت مزے سے کھا رہے ہیں. تو وہ مجھے دور تک اشارہ کر کے کہتی ہیں وہ دیکھو سفید برف. پھر میں دور تک دیکھتی ہوں, مجھے آسمان نظر آ رہا ہے, اور آسمان کے اوپر بھی برف چڑھ رہی ہے. تو ایک دم میں دیکھ کے نا گھبرا جاتی ہوں. ایک یہ میرا خواب ہے. ایک منٹ میری بہن, جو ہے وہ خوش ہے. آپ کی ساس کو آپ نے خوشی کی حالت میں دیکھا ہے وہاں پر؟ جی نہیں, بس وہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی دہی کھا رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, دہی اور بوٹی. ٹھیک ہے. دوسرا خواب میرے میاں نے دیکھا ہے کہ کمرے میں ایک سانپ سا جا رہا ہے, اور وہ نا ایک سوراخ میں چلا جاتا ہے, پھر وہ نکلتا ہے نا تو وہ ایک لڑکا لڑکی کی شکل بن جاتا ہے. تیسرا خواب میرے بھائی نے دیکھا ہے کہ وہ بندر دیکھتا ہے کہ اس کی طرف آ رہے ہیں, وہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے جادو نہ کر دیں, پھر دیکھتا ہے 2 کفن پوش اس کی طرف آ رہے ہیں. ان کے بھائی نے دیکھا ہے؟ جی بھائی نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, کراچی سے آپ شامل پروگرام ہوئی. ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مجھے اپنا خواب جو ہے وہ بتانا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جو بال ہیں, میرے بالوں میں جو ہے نا وہ سانپ جو ہے وہ الجھے ہوئے, اور کوئی جو ہے نا وہ سانپوں کو جو ہے نکال رہا ہے. تو جب وہ سانپ نکل رہے ہیں نا تو ہلکی سی جو ہے نا مجھے اس میں جو ہے درد اور تکلیف فیل ہو رہی ہے. اچھا, پھر اسی خواب میں نے یہ دیکھا کہ ایک اژدہا ہے بہت بڑا سا, جو میری طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں مجھے کاٹے گا آ کے, لیکن وہ کاٹتا نہیں ہے مجھے. کوئی آتا ہے اور آ کے جو ہے نا وہ اسے کاٹ دیتا ہے. تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے جو ہے سانپ نے نقصان نہیں پہنچایا, لیکن البتہ میرے بالوں میں جو سانپ تھے ان کو جیسے جیسے نکالا جا رہا تھا تو وہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی. ٹھیک ہے میری بہن, اچھا کوئی شامل ہے, کسی سے کوئی علاج تو نہیں کروا رہے؟ آپ کو علاج نہیں کرا رہی, ٹریٹمنٹ کسی سے؟ آپ آواز آپ تھوڑا زور سے بولیے, سوری مجھے آواز نہیں آ رہی. صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ صاحب آپ خود ہی پوچھیے. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے, چلو میری بہن, ہم جو کچھ ہم نے سنا اب آپ سنیے گا کہ خواب کے حوالے سے صاحب کو کیا بتانے جا رہے ہیں. جی کال نہیں لیجیے گا ورنہ آپ, میں ڈائریکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کال نہ لیں, بہت زیادہ کال بول. ٹھیک, بہت شکریہ. معذرت کر لیں میرے بہن بھائی ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, زندگی بخیر. انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے ہم پروگرام میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا, میری بہن نے جو شادی اور منگنی کا خواب دیکھا, انہی کے بھائی نے یہ دیکھا کہ شاپ کے باہر کھڑے ہیں تو زلزلہ آتا ہے, اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ شاپ کے اندر گر جاتے ہیں. اور اچھا پھر اپنے بھائی کا اور اپنے والد کا پتہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو یہ خواب یہ بتا رہے دیکھیں زلزلہ خواب میں دیکھنا, زلزلہ جو ہے یہ اچھی نشانی نہیں ہے.
परेशानियाँ, मसाइब व आलाम के आने की तरफ इशारा है। तो बहरहाल मैं एहतियातन इनसे यही अर्ज़ करूँगा कि अपने लिए तमाम घर वालों के लिए दुआ भी किया करें और ख़ुद भी और तमाम घर वाले भी सौम व सलात के पाबंद बन जाएं, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों की पाबंदी फरमाएं। फिर इसके साथ साथ ये भी है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, हर नमाज के बाद ये 11 बार पढ़ लिया करें। जितना उसकी बारगाह में झुकेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उतना ही करम फरमाता चला जाएगा। इसके बाद जो है वो लाहौर से बहन ने ये पूछा, और ये इनका ख्वाब जो है इन्होंने मुझे ऑफर सुनाया हमें, तो मैं ख्वाब रिपीट नहीं करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम से मेरी बहन अगर ये सुन रही हैं तो जवाब सुन लें कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो उनके मुतालिक आपने ये ख्वाब देखा, तो एक तो ये कि अगर आप खुदा न खास्ता दीन से दूर हैं तो आपको दीन के करीब आने के लिए कहा जा रहा है, और अगर आप दीन के करीब हैं तो ये मारिफत का जाम है जो आपके साथ मामला हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का करम है, तो ये मारिफत का जाम है। अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन की बड़ी तरक्कियाँ अता फरमाएगा। तो जिस रास्ते पर अगर आप हैं दीन इस्लाम के रास्ते पर, तो उस पर इस्तिकामत के साथ रहें, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह करम दर करम होता रहेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसके बाद जो है वो रुबीना बहन ने सांगड़ से ये पूछा कि ख्वाब में बहुत गंदा पानी देखती हैं, कभी पानी में डूब रही हैं, कभी ऊपर आ रही हैं, और दूसरा ख्वाब देखा कि कोई सोना कोई गोल्ड इन्हें दे रहा है। तीसरा ख्वाब ये देखा कि मरहूम वालिद भी हैं और उनके साथ ये चावल खा रही हैं। देखिए पहला और दूसरा ख्वाब जो ये इशारा कर रहा है इस बात की तरफ कि ये पानी का देखना, गंदे पानी का देखना और आपका डूबना, ये परेशानियों की तरफ इशारा है। खुदा न खास्ता या तो परेशानियां हैं या खुदा न खास्ता मुस्तकबिल करीब में कुछ आपके साथ परेशानी वाले मामलात हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको परेशानी अपने ऊपर सवार करने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें रास्ता बताया कि जब ऐसा ख्वाब देखें तो उठने के बाद 3 मरतबा धुतकार है ला हौला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 3 बार पढ़ लें, और ये दुआ करें कि या इलाही आलमीन मुझे इस ख्वाब के बुरे असर से और शैतान के शर से महफूज फरमा। और अइम्मा फरमाते हैं कि उठने के बाद जितना हो सके अल्लाह की राह में सदका दे, तो इंशाअल्लाह ख्वाब का जो बुरा असर है वो ज़ुहूर पजीर नहीं होता। और मरहूम वालिद के साथ जो चावल खा रही हैं, तो ये आपके जो वालिद हैं उनके अच्छे हाल की तरफ इशारा है। और इंशाअल्लाह जो भी परेशानियां हैं अल्लाह पर तवक्कुल करेंगी, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नतों की पाबंदी फरमाती रहेंगी और इस्तिग़फ़ार का विर्द करती रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ये ख्वाब ही बता रहे आखिर में कि अल्लाह तबारक व तआला आपके हालात को इंशाअल्लाह अच्छा फरमाएगा। फिर इसके बाद जो है वो मेनाज बहन ने मुल्तान से पूछा कि इनकी वालदा ने 2 कुरान करीम देखे, दरमियान में यासीन शरीफ पढ़ी है, और जो है ना एक औरत आती है और वो उनसे पूछती कि क्या पढ़ूँ, तो वो कहती है कि यासीन पढ़ें। दूसरा ख्वाब ये देखा सफ़ेद पानी, इन्होंने बताया कि कुछ परेशानियां घरेलू एतबार से परेशानियां हैं, तो ये ख्वाब ये बता रहा है क्योंकि कुरान पढ़ना भी बाइस बरकत है और यासीन शरीफ तो कुरान का दिल है, कल्बुल कुरान है, तो जब कुरान पढ़ने का सवाब है तो यासीन शरीफ पढ़ने का भी सवाब है। और उलमा ये फरमाते हैं कि यासीन शरीफ तवातुर के साथ पढ़ी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला बेबहा बरकत अता फरमाता है। दूसरा सफ़ेद पानी आपने देखा, तो दोनों चीज़ें मिलाकर, दोनों मनाजिर मिलाकर ख्वाब की ताबीर यही बनती है कि अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह जो भी आपकी परेशानियां हैं वो दूर फरमाएगा। आप अल्लाह ताला उसके रसूल की इताअत में लग जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह बड़ा करम फरमाएगा। अच्छा ख्वाब है, जी हाँ, अच्छा ख्वाब है आपके लिए। फिर इसके बाद आमिर ने ये पूछा कि वालिदा मरहूमा को देखा कि सफ़ेद कलर का सूट है और इनकी बेगम ने ये ख्वाब देखा और वो बहुत रोती हैं, उनका हाल अच्छा है लेकिन किसी से पूछ लें कि खुदा न खास्ता उनके पास किसी की अमानत तो नहीं थी या कोई ऐसी कोई कर्ज़ वगैरह तो नहीं लिया हुआ था। और ये बड़ा आसान होता है, अजीज़ व क़रीब में किसी से पूछ लें, आप अजीज़ व क़रीब में जिनका वास्ता था पूछ लिया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो नमाज की कहीं छूट तो नहीं हुई थी कोई ऐसी बात, तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालिदा मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। वैसे ख्वाब अच्छा है, वो अच्छे हाल में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही है, तो खूब इसाले सवाब उनको करें, अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह करम फरमाएगा और जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को आला मकाम अता फरमाए। बहन ने ये पूछा कि रात ख्वाब में देखा कि कहीं सफ़र से इनके वालिद मरहूम और भाई मरहूम आ रहे हैं, हस्बैंड हैं वो दूध देते हैं तो दूध में सांप होता है। ये इस बात की तरफ इशारा है
کہ ان پر کوئی غلط عمل کسی نے کیا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کو میں نے جو اسی پروگرام کے آغاز میں عرض کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نماز کی پابندی ہونی چاہیے. فجر کی نماز کے بعد 11 بار سورہ فلق اور ناس پڑھنے والا 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے بعد پانی پئیں. انشاءاللہ جو بھی جادو ہوگا انشاءاللہ ان 2 صورتوں کے پڑھنے سے کٹ جائے گا. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ساس مرحومہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, بڑا میدان ہے اور وہ دہی کھا رہی ہیں, اس میں سے بوٹیاں بھی نکل رہی ہیں, تو یہ ان کی ساس مرحومہ کے لیے اچھا خواب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اچھے حال میں رکھا. ان کے شوہر نے یہ خواب دیکھا کہ سانپ ہے, پھر سوراخ میں چلا جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے تو انسانی صورت اختیار کر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اور ان کے بھائی نے یہ خواب دیکھا کفن پوش کوئی پیچھے آ رہا ہے. یہ دونوں خواب ملا کر ان کی کوئی فیملی کوئی تعلق ایسا ہے کہ کوئی دشمن ہے جو ان کو مسلسل نقصان پہنچانے کی کوششوں میں ہے. اللہ رب العالمین محفوظ المامون فرمائے. بہن نے پوچھا کہ بالوں میں سانپ الجھے ہوئے ہیں, نکالنے کی کوشش کی جاتی, تکلیف بھی ہوتی, بلڈ بھی نکلتا ہے. دوسرا خواب دیکھا کہ اژدہا جو ہے وہ کاٹتا ہے اور کوئی اسے مار دیتا ہے. یہ کوئی دشمن ہے جس نے آپ پر عمل کیا ہوا ہے یا عمل کرنے کی کوششوں میں ہے, کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. جو وظیفہ میں نے عرض کیا ہے تو آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ کریں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. اور اس کے ساتھ جتنی بھی استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں, آپ اللہ رسول کی اطاعت میں لگ جائیں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے گا. اور ہو سکے تو کسی اچھے عالم دین سے یا عامل سے رابطہ فرما لیں. خوشو مصاب, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین, نہ جانے وہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی بہن بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بد عمالیوں کے ذریعے یا عملیات کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ایک ایسے بھی بندے ہیں مفتی صاحب جدید صاحب جیسے یا دیگر علماء اکرام ہیں جو لوگوں بلکہ میں یہ عرض کروں گا اشکر بھائی آپ کے توسط سے کہ جن کو بھی ایسا ہونا کہ جو کسی عامل کے پاس نہ جا سکتے ہو, تو یہ سورہ فلق اور ناس جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ 11 بار پڑھ لیں, اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے بعد پانی پئیں. کیسا ہی جادو کیوں نہیں ہوگا, کٹ جائے گا. اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہر نماز کے بعد 11 بار کم از کم پڑھ لیا کریں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو ناظرین صاحب, بات وہی بات کہ آج ہم نے جو انٹرویو میں بات کی تھی ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے, حتیٰ کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر پہ حاضری کے حوالے سے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اپنے بندے کے جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا, لیکن ماں باپ کو ستانے کی سزا اس دنیا میں مرنے سے پہلے لازمی دیا کرتا ہے. توبہ کریں, استغفار کریں. اگر ہم سے اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے, ماں باپ حیات ہیں, ان کی خدمت کریں, انتقال کریں گے تو ان کے لیے اصال کریں, ان کی قبروں پہ حاضری دیں. مرد حضرات اور خواتین اپنے گھروں میں رہ کر ان کے لیے اصال کریں. اپنا بہت خیال رکھے گا. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور ہم موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور انٹروڈکشن کے ساتھ میزبان آشکار دعویٰ آپ کی خدمت پر حاضر ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.